अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदर मुनीर चौधरी BMC पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। एक बड़ा नाम आज मेरे मेहमान हैं। 35 साल पाकिस्तान एयर फोर्स में खिदमत अंजाम दी, फ़ाइटर पायलट, सितारा इम्तियाज़, सितारा बसालत और पाकिस्तान के मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार, और पाकिस्तान इंडिया की वॉर के बाद स्क्रीन पर छाए रहे। पाकिस्तान का जो केस है फ़तह का, कामयाबी का, वो बड़ी कामयाबी से लड़ा। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी बदर साहब, बहुत शुक्रिया अच्छे अल्फाज का और आपकी इनविटेशन, आपका और आपके चैनल का। वेलकम टू कनाडा। कैसा चल रहा है जी नॉर्थ अमेरिका जी का टूर? कहाँ कहाँ गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पाकिस्तान से कोई 3 हफ्ते पहले आया था। इस दौरान मैं कुछ लेक्चर्स थे, कुछ टॉक्स थी, कुछ इंटरव्यूज़ थे। वैंकूवर में रहा हूँ पहले, अभी यहाँ पे आजकल टोरंटो में हूँ। इस दौरान मैं एक दफ़ा सिएटल US से भी गया था और अभी यहाँ से मैंने परसों जाना है ह्यूस्टन। वहाँ कुछ लेक्चर्स और इंटरव्यूज़ हैं और उसके बाद वापस वैंकूवर, वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं और फिर इंशाल्लाह बहुत 2 हफ्ते तक वापस पाकिस्तान। सही, माशाल्लाह। चिश्ती साहब, जब भी कोई भी चैनल ऑन करें, पाक इंडिया वॉर के बाद कई दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, लेकिन जितना नॉलेज ऐसे लग रहा था कि आप उसमें शामिल हैं उस वॉर में किसी जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं, आप खुद वॉर में लड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और पाकिस्तानी कहीं भी बैठे हों, चूँकि पाकिस्तान से कोई जब अच्छी खबर आती है तो बड़ी खुशी होती, और कोई ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई बुरी खबर, उसमें बड़ा करब और तकलीफ़ होती। सवालात कुछ हैं आप से हासिल करनी, कई चीज़ें, इंफॉर्मेशन अपने बारे में बताइएगा। आजकल क्या कर रहे हैं? लम्ज़ में पढ़ा रहे हैं? जी मैं रिटायर हुआ था 2012 में। सही। उसके बाद से मैं कुछ अपॉइंटमेंट्स की, एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पर सैप्स का जनरल मैनेजर रहा। उसके बाद मैं कुछ बिज़नेस भी किया। आजकल 1-2 यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ जिसमें लम्स भी शामिल है। सही। और पिछले 6 साल से अपना एक नाम से ही, खालिद चिश्ती के नाम से, एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाता हूँ एयरफोर्स के बारे में। और शायद लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरी तैयारी करवा रहा था इस जंग के लिए कि मुझे कैमरे के सामने 2 लफ्ज़ बोलने आ गए, कुछ कंटेंट की समझ आना शुरू हुई, आप जैसे लोगों के कंपनी में रहा तो फिर और ज़्यादा कुछ समझ आई, जिसकी वजह से मैं अगर थोड़ा सा जो इस मुल्क का मेरे पर कर्ज है उसको कम कर सका। ज़बरदस्त। 35 साल सर पाकिस्तान एयरफोर्स, कैसा तजुर्बा था और शौक़ था एयरफोर्स में जाने का, पायलट बनने का, और ख़ास तौर पर फ़ाइटर पायलट? जी शौक़ तो हर एक को होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा शौक़ जिसको कहते हैं ना वो शर्मिंदा ताबीर भी हुआ। शौक़ बिल्कुल था, जस्तजू, मेहनत, लेकिन आज जो कुछ मैं हूँ ये सब कुछ एयरफोर्स की बदौलत है अल्लाह ताला के बाद। इसमें कोई शक नहीं है कि हर शख्स ग्रो करना चाहता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद मेरे पास ऑप्शंस थी कि मैं आया अपनी लेगेसी में पीछे लुक बैक करूं और ज़िंदगी इसी तरह गुजारूं कि मैं एक दफ़ा फ़ाइटर पायलट था और ये मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़, सितारे बसालत दिया है, मेरे 3000 फ्लाइंग घंटे हैं, तो इसमें ज़िंदगी गुजार दूं, या मुझे रोज़ाना अपनी जगह, अपनी जिसको कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, या अपना नाम, उसको अर्न करना चाहिए। ये मैंने अपने आप को मशवरा दिया। मैं एक और टॉपिक जिस पे आज शायद बात हम नहीं करेंगे, वो कोई 20 साल से मैं कायदे की लीडरशिप पे काम कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ जगहों में वर्ल्ड ओवर लेक्चर दे चुका हूँ और टॉपिक भी मेरा यही है, दी अनटोल्ड एंड अनसीन ऑफ मिस्टर जिन्ना। और वो मुझे ऑनर ये हुआ कि मेरे पास तकरीबन 650 तस्वीरें हैं कायदे आज़म की, कोई 250 के करीब इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट हैं कायदे आज़म के बारे में। वो वेबसाइट एक मैं चला रहा हूँ iJinnah.com पिछले 14 साल से, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। और मैं 15 साल से लेकर तक 16 साल हो गए हैं मैं लेक्चर देता हूँ ऑल ओवर ग्लोबली, पाकिस्तान में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइड है कि मैं उसको कोई पैसे नहीं लेता, ये मेरी शर्त होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो कुछ है इस मुल्क में, और ये जो मुल्क है सेल्फ, ये अल्लाह के बाद ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनका मैं समझता था कि मैं अगर ये मुल्क ना होता तो मैं बिल्कुल एयर कमोडोर बिल्कुल ना बनता। इतने जो एजाज़ इज़्ज़त इस मुल्क के बदौलत मिली वो बिल्कुल ना होती। सही। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ह्यूस्टन बेस है? जी नहीं, वो तकरीबन मैं 20 साल से तो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। 3 साल पहले पाकिस्तानी 3 हैं ह्यूस्टन में, डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर हैं, डॉक्टर तनवीर अहमद हैं और ताहिर भट्टी साहब हैं। ये 3 हजरात हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपके पास इतना कायदे उनका मटीरियल है और आप इतने लेक्चर्स भी देते हैं, तो हमें आप ज्वाइन करें। कि उन्होंने रिसेंटली कायदे फाउंडेशन US से रजिस्टर्ड करवाई थी वहाँ।
تو میری انسسٹنس یا ریزسٹنس کے باوجود انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیٹرن چیف ہوں گے. ابھی میں پیٹرن چیف ہوں قائد اعظم فاؤنڈیشن USA کا. میں بلکہ جو پرسوں جا رہا ہوں ہیوسٹن میں, وہاں بھی قائد اعظم کے بارے میں بھی, اس وار کے بارے میں کچھ لیکچرز ہیں. وہاں ہم نے ایک جناح لائبریری بنائی ہے جو میٹر آف پرائڈ ہے. اس کے ہم 300 بکس ہیں. اس کی انوگریشن ہوئی تھی, سینیٹر بھی آئے تھے, اور بہت اچھا رسپانس اس کمیونٹی سے ملا. تو یہ میرا قرض اتارنے کا اپنا طریقہ ہے. صحیح, ماشاء اللہ. ہوم ٹاؤن چشتی صاحب لاہور. جی لاہور, پکے لاہور, یہ جس کو ہم کہتے ہیں. زبردست ہے سر. پاک انڈیا وار بہت بڑا موضوع ہے. پوری دنیا میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ابھرا ہے. انڈیا لازم بات ہے وہ معنوی لحاظ سے مان رہا ہے, لیکن کھلے عام شکست تسلیم نہیں کر رہا. جو انڈیا کا موقف ہے, اور جب بھی وہ جو آرمی آفیسرز ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بات ادھر ادھر کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو ISPR سے پوچھا جائے, یا آپ جیسے جو جن کے پاس انفارمیشن ہے ان سے پوچھا جائے, آپ بہت زیادہ کلیئر ہیں. یہ جو کلیئر اور ان کلیئر کی یہ جو جنگ ہے, سب سے پہلے یہ بتائیے گا وہ کلیئر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے, وہ اتنا بڑا ملک ہے, 1.4 بلین ان کی آبادی ہے. جنگ کا انہوں نے آغاز کیا. پہلے انہوں نے اپنے ملک میں لوگوں کو ہائپ کریٹ کی کہ ہم سبق سکھا دیں گے پاکستان کو. صحیح. اب ان کے لیے یہ مان لینا کہ ہم سبق بھی نہیں سکھا سکے بلکہ ان کا شرمندگی اٹھا سکے ہیں, وہ بڑا مشکل ہے فیس کرنا. جو لوگ, میں وینکوور میں بھی تھا, ایک انڈین چینل ہے پنجابی اسپیکنگ, ایک سکھ ایک تھے اینکر, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بڑا موقع دیا. اور وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی کیا حاصل ہوا. میں نے کہا جی دیکھیں, جب جنگ ہوتی ہے تو جو اوفینس کرتا ہے, جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے, اس کے وار آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جنگ کے آغاز کہ کیا اچیو کریں گے جب آپ یہ جنگ تھوپیں گے دشمن ملک پر. تو ہندوستان کے کیا آبجیکٹیو تھے؟ پہلگام کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ یہ پاکستان نے کروایا تھا, فرض کر لی جائے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. صحیح. تو اگر پاکستان نے کیا تھا تو ہندوستان کا نمبر 1 ملٹری ایجنڈا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہمیں سزا دے, ہمیں سبق سکھائے, صحیح, ہمیں مجبور کرے کہ ہم توبہ کریں ایسی آئندہ ایسی حرکت کرنے سے, اور سو کال دہشت گردی سے کرانے سے باز آ جائیں. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آیا ایسا ہوا؟ ہمیں انہوں نے سبق سکھایا, ہمیں انہوں نے ایسی مار دی کہ ہم توبہ کریں؟ ایسا نہیں ہوا. تو جب ایسا نہیں ہوتا تو جنگ کا فیصلہ وہیں ہوتا ہے. جو اوفینس انہوں نے کیا تھا, انیشیٹو ان کے پاس تھا, ہم نے ڈیفینڈ کرنا تھا. جو ملک اوفینس کرتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ملٹری آبجیکٹیوز حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا. ہمارا ملٹری آبجیکٹیو تو اپنی سوورینٹی کا دفاع کرنا تھا, جو الحمدللہ ہم نے کیا, بلکہ اس سے زیادہ کیا. اتنی پنشمنٹ دی کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ آپ پر ایک پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنا چاہتا ہے, جو ہندوستان چاہتا تھا. صحیح. اتنی زیادہ قیمت ہم سے مانگ لی جاتی کہ ہم توبہ کرتے بقول ان کے, اور آیا نہیں ہوا. الٹا پاکستان نے ان پر اتنی پروہیبٹیو پرائس امپوز کی کہ 7 جہاز ان کے تباہ کیے, ایک ڈرون تباہ کیا, اور ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ ہمارے ملک کی سوورینٹی کو چیلنج کریں گے, چاہے جہاز ہمارے ملک کے اندر بھیجیں یا اپنے ویپنز بھیجیں, ہم پنشمنٹ اتنی دیتے ہیں. صحیح. یہ کرنے کے بعد اگر پروہیبٹیو پرائس وہ کرنے کی بجائے ہم نے ان پر زیادہ امپوز کر دی, تو اس سینس میں کہتا ہوں جیت ہماری ہوئی. صحیح. دوسری بات ہے جو ہم بات کرتے ہیں 6-0 اب 7-0 ہو گیا ہے, میں آپ اس چینل کو شیئر کر لیتا ہوں. میں کانفیڈنٹ ہوں ہم ٹیل نمبر جہازوں کے دے سکتے ہیں کہ 4 رفال جہاز ہیں جو ہم نے مارے ہیں. اچھا, چوتھا جہاز بھی کنفرم ہو گیا. 4 جو ہیں وہ مار گئے, رفال مارے ہیں جی, اور چوتھا بھی کنفرم اس لیے ہو گیا. میں ابھی آنے سے پہلے ایک دن پہلے اسلام آباد مجھے آنر ملا, مجھے انوائٹ کیا گیا تھا ڈی بریف کے سینس میں کہ میں جا کے دیکھا کہ کیا ہوا جنگ میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ 4 کہہ رہے ہیں تو ہم اناؤنس کیوں نہیں کرتے میڈیا پہ, ہم شیئر کریں, ہم بریک کریں نیوزی لوگوں کے ساتھ. تو پاک فضائیہ کے لیڈرشپ نے کہا کہ ہم موو آن کر چکے ہیں. اچھا, صحیح. ہم ڈگنیفائڈ طریقے سے اس سے آگے نکل چکے ہیں. ہم پیچھے لک بیک کاؤنٹنگ یہ وہ, ہم تو اگلی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر حملہ ہوا خدا نخواستہ, جب بھی ہوا تو اس کا ہم نے کیا جواب دینا ہے. ہم اس کاؤنٹ اور نمبر سے آگے نکل. لیکن آپ کے پاس بھی اور پاکستان کے پورے نمبرز, ایوری تھنگ, ہر طرح کی انفارمیشن ہے جی, انفارمیشن. اور ایک دیکھیے, ایک ڈیجیٹل ٹریک ہوتا ہے آپ کے پاس. ڈیجیٹل ٹریک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیوز ہوتی ہیں, آپ کو وہ جہاز کے اندر جو سینسرز لگے ہوئے ہیں, ڈیجیٹل سینسرز, وہ کنفرم کرتے ہیں میزائل ہٹ ہوا کہ نہیں ہوا. چند گھنٹے کے اندر ہمیں 5 ریکٹ اسی وقت اسی رات کنفرم ہو گئے تھے زمین پر جب جہاز گرے تھے ان کے. تو وہ دنیا اب ماننا شروع ہوئی ہے. ٹرمپ نے 5 جہاز کہہ دیا ہے, اور میں اکثر چینلز پہ کہتا ہوں کہ میں کوئی پریڈکشن تو نہیں کرتا, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن میں انالائز کرتا ہوں, میں انتظار کر رہا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا اور کسی دن غصے میں آئیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ ہندوستان نے مجھے اپروچ کیا تھا, اور یہ بھی کہہ دیں کہ جہاز وہ ہندوستان کے تھے, پاکستان کے نہیں تھے.
تو وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ جنگ رکوائی. ایسا ہی سر یہ بتائیے جو ڈرون آئے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ اٹیک ہوا اس وقت پاکستان خاموش تھا, سوچ رہا تھا, تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے یا صحیح ٹائم پہ صحیح اٹیک ہوا ہے؟ دیکھیے بدر صاحب ان دنوں میں جب کہتا تھا تو لوگوں کو شاید کم یقین آیا ہو. جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو لوگوں نے میری بات صحیح طور پر سمجھی یا سمجھ پائے. میں نے ان دنوں کہا تھا جب لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میزائل لاہور تک آ گئے یا ڈرونز آ گئے, میں بالکل کہا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ڈیفنس, دنیا کا کوئی ڈیفنس امریکہ اسرائیل ملا کے امپریگنیبل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا کا کوئی 100 کلومیٹر اونچی کوئی کنکریٹ کی دیوار ہے پاکستان کے ارد گرد, جو میزائل آئے گا وہ ٹکرا جائے گا, ہمارے میزائل چلے جائیں گے, ان کا کوئی جہاز بھی نہیں آئے گا, کوئی میزائل بھی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں اگر سب سے ایک چھوٹا ملک آپ نے دیکھا ہوگا جو سب سے زیادہ قابل ہے اپنی ایئر فورس خاص طور پہ وہ اسرائیل ہے. صحیح. اتنا چھوٹا ملک ایران سے 70 گنا چھوٹا تھا جب ان کی جنگ ہو رہی تھی. آپ امیجن کریں پاکستان سے وہ 40 گنا چھوٹا ہے. آپ سپیس کا اندازہ ہے, ہمارے KPK کا چوتھا حصہ ہے. میں آپ کے ویورز کو آسانی کے لیے سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اتنا چھوٹا سائز تھا, وہ بھی نہیں اسرائیل بچا سکا. اتنی چھوٹی جگہ کو بچانا تھا, پہلی بات. دوسری بات دیکھیے یہ وہ ملک ہے جس کی میں مثال دے رہا ہوں ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر, جس کو جب سے اسرائیل بنا ہے 78 سال پہلے سے امریکہ نے اگر کسی کو ملٹری ایڈ, فورن ملٹری ایڈ دی ہے سب سے زیادہ تو اسرائیل کو دی ہے $260 بلین. نیکسٹ جو ملک آتا ہے اس کی ہے صرف $50 بلین ایجپٹ کو. اور اگر پوری دنیا کی ملٹری ایڈ کو اکٹھا کر لیا جائے تو اسرائیل کی ملٹری ایڈ 260 بلین زیادہ ہے. آیا وہ ملک ایران جیسے ملک کے لیے جس کو فرسٹ ورلڈ کا کوئی ملک سپورٹ نہیں کر رہا تھا وہ اس کے میزائل سے بچ سکا؟ تو اگر وہ نہیں بچ سکا تو جیسے میں ثابت کرنے کی پھر کوشش کر رہا ہوں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, دنیا میں کوئی ویپن سسٹم جو سب ایسا نہیں ہوتا جو آپ کہیں کہ ہم نے آج یہ خرید لیا ہے اب 20 سال تک ہمارا کوئی نہیں داخل ہے. جس دن ایک ڈیفنس کا میزائل ایجاد ہوتا ہے, لانچ ہوتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے, انڈکٹ ہوتا ہے کسی فورس کے اندر, اس سے پہلے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا توڑ کیا کرنا ہے. جب اس کا توڑ نکل آتا ہے تو میزائل بنانے والی کمپنی اپ گریڈ کر تبھی بیچے گی. تو یہ ریس ہوتی ہے, یہ کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ان دا لائٹر نوٹ کہ when I was a young officer تو میں نے پہلی دفعہ کمپیوٹر خریدنا تھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کمپیوٹر کب خریدوں, تو انگریزی میں انہوں نے کہا the best time to buy a computer is tomorrow. جس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو کمپیوٹر ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے اور ٹمارو کبھی آنا نہیں ہے. تو ملٹری ہارڈ ویئر تو اس پہ جسٹیفائڈ انجسٹیفائڈ کی بات نہیں ہے, یہ پرائس آف دا وار ہوتی ہے. اگر میزائل آپ کے ملک میں آئیں گے اس کی پرائس ہوتی ہے. اور وہ اسرائیلی تھے, فرسٹ ٹائم ایور شوٹ ڈاؤن بھی پاکستان نے وہ کیا, اور وہ ایک اسٹریٹجی تھی جس کے تحت آپ 100% نہیں کر سکتے تھے. آپ کی ویور کے لسانی کے لیے میں اور بتاتا چلوں کہ وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کے جو میزائل یا ویپن اس پر فائر کرے گا یا ریڈار اس کو لاک کرے گا اس کی فریکوینسی پیرنٹ یونٹ کو ٹرانسفر کر دیتا تھا, پاس آن کر دیتا تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ چند ڈرون فائر کر کے انڈیا ہمارا کمپلیٹ ڈیفنس ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کی فریکوینسیز اٹھا سکتا تھا اپنے پاس, اور وہ سبسیکوینٹ فائرنگ یا بومبنگ یا میزائل یا ڈرونز اس سے جیم کر کے اس فریکوینسی کو بھیج سکتا تھا, وہ اس سے بھی خطرناک ہوتا. تو یہ چوائس ہوتی ہے آپ کی کہ آیا آپ نے سارے ایئر ڈیفنس کو نیکڈ کرنا ہے, ہندوستان کے سامنے ایکسپوز کر دینا ہے, یا پریزرو کرنا ہے, سلیکٹیولی مارنا ہے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے نوٹ کیا 6 تاریخ اور صبح 7 تاریخ کو صبح جو ہم کر چکے تھے پنشمنٹ, اس کے جواب میں ہندوستان ایئر فورس 2 دن گراؤنڈ رہی, اور اس کے بعد 18 تاریخ تک بھی گراؤنڈ رہی. 10 تاریخ تک سے 10 کو صرف انہوں نے کچھ فلائنگ کی, اس کے بعد پھر گراؤنڈڈ ہوئی. تو یہ میں صرف سمرائز اس کو یہ کہوں گا کہ یہ جو میزائلز یا ویپنس ہوتے ہیں یہ جنگ کی قیمت ہوتی ہے, ہم نے بھی دی, اسرائیل نے بھی دی. میں کوئی کمپیریزن نہیں ڈرا کر رہا, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ زیرو ایرر ہوتا ہے, ایک پاسبل ہے ہی نہیں کہ کوئی پٹاخہ, کوئی بام, کوئی میزائل ہمارے ملک میں آ ہی نہیں آتا ہے. یہ قیمت ہوتی ہے جنگ کی. اچھا سر یہ بتائیے کہ اس دوران پبلک جو ہے, پولیٹیکل کوشچن تو میں کرنا چاہ نہیں رہا, لیکن پاکستان میں لازم بات ہے, گروپنگ ہے, سیاست ہے, ہر چیز, لیکن اس معاملے میں ساری عوام 100% وہ آرمی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی رہی. تو ایک پورا ایک جذبہ تھا اس کے اندر. اچھا ٹیکنالوجی پلس جذبہ, یہ بھی کوئی اس کو کنسیڈر ہوتی ہے چیز؟ دیکھیے دنیا میں اس میں تو کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ حب الوطن ہیں.
اس پہ ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اور آج نہیں 65 71 جب بھی ملک پر ایسا سخت وقت آیا ہے, قوم یونائٹڈ ہوئی ہے, وہ لیڈروں کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا ہے, انہوں نے دشمن کو سامنا کیا صحیح اس قوم صحیح میں. ایسے ہی ہوا. اور یہ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ بند کرائی. میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ ڈس ایگری؟ ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا. یہ جنگ بند کرائی ہے پاکستان کے لوگوں نے, مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے. صحیح صحیح. اگر ان کی یہ پرفارمنس نہ ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہماری مدد کو آتا؟ ٹرمپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, بند ہمارے لوگوں نے کرائی ہے, ہماری مسلح افواج نے کرائی, خاص طور پر پاک فضائیہ نے کرائی. اگر یہ ہماری پرفارمنس نہ ہوتی اور خدا نہ خواستہ ہمیں مار پڑ رہی ہوتی تو آپ ایگری کریں گے کہ ہماری کسی نے مدد کے لیے نہیں آنا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پولرائزیشن اپنی جگہ ہے, پولیٹیکل خیالات اپنی جگہ ہیں, اور میں سب سے انٹیلیجنشیا, بیوروکریسی, گورنمنٹ, پولیٹیشنز, سب سے میں کہتا ہوں وی شوڈ آل ایڈ ویلیو ٹو دا وکٹری. ویلیو ٹو دا وکٹری یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ہم جیت گئے ہیں تو دشمن دوبارہ حملہ کرے گا, سامنے سے نہ صحیح پیچھے سے. وہ آپ کے اندر کریکس ڈھونڈتا ہے, وہ آپ کے اندر ویکیوم ڈھونڈتا ہے. آپ دونوں میں اختلاف ہے تو وہ بیچ میں گھسے گا. یہ بھائی اس کو گالیاں دیتا ہے تو خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے. تو صوبوں میں کیوں نہیں ہوگا, ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے آپ نے دیکھا KPK میں انہوں نے پراکسی وار شروع کر دی. لوگ خرید لیتے ہیں, لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے. تو ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور بلوچستان میں تو آپ کے سامنے ہے. تو وہ ویکیوم ڈھونڈتے ہیں ایکچولی, کون ڈسگرنٹلڈ ہے, کون ڈس اپوائنٹڈ ہے, کس کو خریدا جا سکتا ہے. تو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ کرنا ہے. ہم صرف ایک طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ رہیں. جیسے میں نے کہا وی شوڈ ایڈ ویلیو ٹو دا وکٹری, ایوری بڈی. میں ایک کسی سیگمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل پارٹی سب لوگوں کو کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو یہ میسج جائے کہ ہم اپنے دفاع, سوورینٹی اور اگلی نسل کے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کے لیے اکٹھے ہیں. صحیح ہے. خالد چشتی صاحب, انڈیا کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے انڈیا کا فائنینشلی اور ملٹری, کتنے جہاز اور کیا؟ آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے میں نے ایک ڈیٹا کیا تھا, ریسرچ کیا تھا, وہ بتا دیتا ہوں. اور پاک فضائیہ سے میں نے کنفرم بھی کیا, اس لیے ویریفائڈ ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا. یہ بدر صاحب یہ دیکھیے گا, جو میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں, جو 7 تاریخ کو جہاز مارے تھے پاک فضائیہ نے 7 مئی 7 کو, وہ ہم نے میسج دیا تھا, ایک پروہیبٹیو پرائز امپوز کی تھی, اور وہ وار ہم ڈٹر کر رہے تھے. ہم لوگوں کو, ہندوستان کی لیڈرشپ کو خوف زدہ کرنا چاہتے تھے کہ جنگ نہ لڑے, آپ کو بہت قیمت دینی پڑے گی. اچھا, وہ باز نہیں آئے. انہوں نے 9-10 کو 8-9 کو ڈرون چلائے, 9 کی رات کو ہمارے بیسز پر حملہ کیا. 10 تاریخ کو جو ہم نے ریٹیلیشن کی ہے صبح فجر سے لے کر تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے تک, وہ ٹنیج جو پاک فضائیہ نے 34 ٹارگٹ ہٹ کیے, 16 ایئر بیسز پر حملہ کیا, پیول ڈمپس کو اڑایا, اسلحے کے ڈپوں کو اڑایا, S-400 میزائل کو مارا. یہ جو ٹنیج ہم نے 5.5 گھنٹے میں پھینکی ہے ہندوستان پر, یہ 1965 کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ تھی. صرف 5.5 گھنٹے ٹنیج. صحیح. اور بہت پریسائز تھی. 1965 میں جنرل پرپز بام ہوتے تھے, گرایا, کہیں گر گیا, پھٹا نہیں پھٹا, جنرل بام. یہ بمباری کہہ سکتے ہیں اس کو اپنی زبان میں؟ بمباری ہی کہیں گے, لیکن ویپنائزیشن خاص طور پہ اس کو ٹارگیٹنگ کہیں گے کہ ہم نے ٹارگیٹ کریں گے. اب دیکھیے بمباری پہلے زمانے میں ہوتی تھی جنرل ایریا میں, ٹھیک ہے, اب کوآرڈینیٹس 8-10 ڈیجٹس تک آ گئے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے S-400 کیسے مارا, اس لیے کہ ہم اس کی لوکیشن پر بہت عرصے سے کام کر رہے تھے, اس کی ویزیبلٹی چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے ایکسپوز ہو ہم مارے. اور یہ بڑا سوئسائڈل مشن تھا. یہ میں ٹریبیوٹ دیتا ہوں پاک فضائیہ کی لیڈرشپ کو اور ان پائلٹس کو جنہوں نے یہ مشن ٹیک اپ کیا. اور یہ اتنا ڈینجرس مشن تھا کہ مجھے لگتا تھا, میرے جیسے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ایئر پاور کو بھی لگتا تھا کہ شاید یہ 1 وے ہو سکتا تھا بڑے آرام سے. تو یہ شو کرتی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی, خاص طور پہ پاک فضائیہ کا جو ریزالو آپ نے دیکھا تھا, وہ ایک قابل دید تھا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پہ جاری رہے. صحیح. برطانوی میڈیا میں ابھی آیا ہے کہ جو ایئر چیف ہمارے, انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے رافیل بھی چاہیے اور بس دیکھنا نہیں ہے, پیچھے نہیں دیکھنا, کچھ کر کے آؤ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ وہیں پہ انہوں نے آپریشنز روم میں رہے, جی سوئے, وہیں پہ سوئے, وہیں پہ انہوں نے اپنا. ایگزیکٹلی, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو رافال کی ہماری جو ٹریننگ تھی, یہ جب سے ہمارے پاس یہ J-10C جہاز آیا ہے, پاک فضائیہ کے لیڈرز خاص طور پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا یہ فوکس تھا. یعنی سمجھیں انہوں نے اینٹی رافیل ایک 3 سال سے اس پر پلان کر رہے تھے کہ جب جنگ ہوئی
ہم نے نمبر 1 رافیل کو ہٹ کرنا ہے، کیونکہ رافیل ایسا جہاز ہے جو ایک ان کے لیے پرائڈ تھا، اور آپ نے نوٹ کیا کہ نریندر مودی صاحب کی وش لسٹ تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا، وہ تو پبلک میٹنگز میں کہتے رہے کہ رافیل ہوتا ہمارے پاس تو نعرے لگاتے رہے، وہ تھا۔ تو انہوں نے پاک فضائیہ کے لیڈر نے یہ کنوکشن ڈیولپ کیا، نہ صرف اپنے اندر بلکہ اپنے پائلٹس کے اندر، اور کیپیبلٹی ڈیولپ کی کہ ہم نے جب بھی رفال آیا ہمارے مقابلے میں سب سے زیادہ اس کو پائلٹ کرنا ہے۔ آج آپ نوٹ کریں، اسی لیے ہم 4 رفال کہہ رہے ہیں ہم نے مارے ہیں، باقی MiG 29 ایک ہے، SU-30 ایک ہے، میراج 2000 ایک ہے، باقی جہاز ایک ہے، کیونکہ ہمارا فوکس رفال تھا، اس سے پرائڈ ہٹ ہوا ان کا۔ اور یہ ٹریننگ میں جیسے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک رات میں نہیں ہوا تھا کہ ہم نے مارا تھا، انہوں نے پائلٹس کو کھلا ہاتھ دیا، جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ اجازت تھی کہ آپ نے میرے سے اجازت نہیں لینی۔ اچھا، عام طور پہ میں فائٹر پائلٹ رہا ہوں، ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ٹارگٹ لاک کرتے ہیں یا میزائل مارنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں آگے شوڈ آئی شوٹ، مجھے کلیئرنس ملتی ہے۔ اچھا، پاک فضائیہ کے لیڈرز نے، یہ ایئر چیف مارشل ظہیر نے، یہ سارے پائلٹس کو جب ٹیک آف کرتے تھے تو ٹیک آف کے وقت ان کو کہتے تھے کلیئر ٹو شوٹ۔ اچھا، صحیح، یہ بہت ایک بڑا، یعنی کہ ڈسکریشن دے دی کہ جو کچھ کرنا ہے کر کے واپس آئیں۔ یہ بدر صاحب اعتماد شو کرتا ہے پاک فضائیہ کے ایئر چیف کا اپنے لوگوں، اپنے بچوں پر، اپنے پائلٹس پر، کہ ان کی ججمنٹ میں نے اس حد تک تیار کرا دی ہوئی ہے، ان کی ٹریننگ اس حد تک کر دی ہوئی ہے، ان کا فیصلہ سازی کی قوت ان کے اندر اتنی ہے کہ جب موقع آئے گا یہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بات جو آپ نے کہا وہ سوتے رہے، اس میں کنفرم ہے، تقریباً 2 ہفتے تک وہ گھر نہیں گئے، وہیں پہ انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ مجھے جو ٹیم تھی ان کی، انہوں نے بتایا، وہ خود تو نہیں بات کرتے اس پر، وہ کہتے جی یہیں سو جاتے تھے، صوفے پر ہی سوئے ہوتے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، گھر نہیں جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میری بات ہوئی تو میں نے کہا آپ گھر نہیں جاتے تھے، سنا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ دشمن کا کسی وقت بھی حملہ آ سکتا ہے تو مجھے گھر جا کر بھی نیند آتی۔ یہ جذبہ تھا ان کا، جو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو پایا۔ چشتی صاحب، اب دنیا چینج ہو گئی، بارڈر بھی کراس نہیں ہوئے، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کیا ہوا؟ یہ پہلے تو ہمارے ذہن میں جو پرانی جنگیں ہیں کہ جی وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں، یہ تھا کیا وہاں پہ؟ یہ چلیں، ڈاگ فائٹ جو پرانے ایک سلسلہ تھا وہ بھی اب ٹرم بھی چینج ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہ ایک نیا کانسیپٹ آف آپریشن، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک جہاز ادھر سے آیا ہے، یا 2 جہاز ہیں، یا 4 آئے ہیں، ادھر سے بھی 4 چلے گئے، ریسلنگ کی طرح، باکسر کی طرح، ایک ناک آؤٹ ہو گیا، اللہ آ گیا، تو اس طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ صحیح، آپ کے گئے جہاز انہوں نے بھیج دیے، اور وہ موسٹلی دن کو ہوتا تھا، رات کو کم ہوتا تھا۔ صحیح، اور وہ سٹینڈ لون وہی فائٹر جہاز یا بامبر ہی ایکشن لیتے تھے یا بامبنگ کرتے تھے۔ پاک فضائیہ نے پہلی دفعہ ایک ٹرم کوائن کی ہے جس کو ملٹی ڈومین آپریشن ہم کہتے ہیں، MDO۔ ملٹی ڈومین آپریشن کا مطلب ہے کہ ایک جہاز صرف جو سامنے فائٹر پائلٹ لڑ رہا ہے وہ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے ایئر ٹو ایئر ریفیولر ہوگا، ایئر ٹو ایئر جیمر ہوگا، ایئربورن ارلی وارننگ ہوگا، زمین سے سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوگا، آپ کو سیٹلائٹ اور اسپیس سے انپٹ آ رہی ہوگی، اور یہ تمام انپٹ انٹیگریٹ ہو رہی ہے اور آپ کو کمپلیٹ پکچر آ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو سمپل کرنے کے لیے کہتا ہوں، آج کل اس کو کہنا چاہیے آرکیسٹریٹ کرنا، جیسے میوزک آرکیسٹریٹ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ میں چلتا ہے، تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا انسٹرومنٹ اچھا بجا ہے، ردم میں بجا، ٹائم پہ بچا، اور ایفیکٹ پیدا کیا کہ نہیں کیا، آپ یہ دیکھتے ہیں۔ تو آرکیسٹریشن ہو چکی ہے اب یہ فائٹ، جو ایئر چیف خود کر رہے تھے آپریشن روم میں رہ کے، یہ پوری جنگ اور یہ جو 1 گھنٹے کی کامبیٹ ہوئی انہوں نے خود لڑوائی، ان کے سامنے ایک جہاز سے وہ بات کر رہے تھے، کنٹرول کر رہے تھے، مینج کر رہے تھے، ارلی وارن کر رہے تھے، کلیئرنس دے رہے تھے، مختلف قسم کی لاسٹ منٹ ڈیسیژن لے رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس لیے چینج ہو گیا کہ رات کے 12:10 پر 125 جہاز ہوا میں، ساروں پر 4 یا 6 بیانڈ ویژول رینج میزائل لگے ہوئے ہیں، تو یہ تقریباً 500 سے زیادہ میزائل بنتے ہیں رات کے 12 بجے، جب وہ دیکھ ہی نہیں رہے چند کلومیٹر سے آگے، اور مار رہے ہیں آپ 200 کلومیٹر دور دشمن کو۔ تو یہ ملٹی ڈومین آپریشنز، اور اس میں جب آپ اتنی ملٹی ڈومین آپریشن کر لیتے ہیں بدر صاحب، تو پھر آپ کے تمام جو فائٹرز ہوتے ہیں، چاہے زمین پر، ہوا پر، ریڈار پہ، ویپنز پر، سپیس میں، ان سب کی کل پکچر ایک ہونی چاہیے۔ یعنی اگر میں ماروں گا تو جیسے گول نہیں فٹ بال میں کرتے، اس طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے اس کو ڈیفنس، یہاں سے ڈاجنگ، یہاں سے چیٹنگ، یہ ڈربلنگ کر کے میں جا کے گول کروں گا۔ تو جو اینڈ پہ گول کرتا ہے اس کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے، لیکن کنٹریبیوشن سب کی ہوتی ہے۔ دس از کالڈ ملٹی ڈومین آپریشن اینڈ دس از کالڈ کل پکچر۔ اس طرح ہوا ہے۔ اچھا، انڈیا سر جغرافیائی لحاظ سے بڑا ملک ہے، اکانومی بڑی ہے، پاپولیشن بڑی ہے، ڈیفنس بجٹ بہت بڑا ہے ان کا، اس نالائکی کہاں ہے ان کی؟ فوج میں نالائکی ہے، پائلٹس تو وہ ثابت ہو گیا وہ تو اس لائق نہیں تھے، فوج نالائق ہے کیا؟ ان کا کہاں مسٹیک کہاں ہے ان کی؟
دیکھیے میں ایز اے فائٹر پائلٹ نالائکی جیسا سخت لفظ استعمال کر کیا سکتا کہاں ہے؟ میں رسپیکٹ کا لفظ استعمال کروں گا ان کے لیے کہ بڑی رسپیکٹیبل ان کی ایئر فورس ہے. انہوں نے بھی کوشش کی ہمارے مقابلہ کرنے کی. ان کی بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. رفال جہاز بہت قابل اور کمپٹنٹ جہاز ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مجھے بڑی عزت ہے اس جہاز کی, ون آف دا ٹاپ فائٹرز میں اس کو ریٹ کروں گا. آج کل نہیں کامیاب ہوا. دیکھیے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ان سے غلطی یہ سب سے زیادہ ہوئی ہے کہ اس طرح کی ملٹی ڈومین آپریشنز جو سب سے زیادہ بیک کیا گیا سائبر کمانڈ فورس, جس کا میں پہلے ذکر نہیں کر سکا. دیکھیے انٹیگریشن نہیں تھی ان میں, مجھے لگتا ہے اتنی ملٹی ڈومین, جیسے میں نے کہا ویکس ہیں, ایئربورن ارلی وارننگ ہے, جیمرز ہیں, سائبر کمانڈ ہے, سیٹلائٹس ہیں, زمین سے ایئر ڈیفنس ویپنس کے, یہ سارے انٹیگریٹ کر کے ایک تھریٹ پیدا کرتے ہیں. سائبر کمانڈ پائلٹس کو کنفیوز کرتی ہے, ان کی انفارمیشن ڈیلے کرتی ہے, ان کو ریڈیو کی کال نہیں پہنچنے دیتی, ان کی سچویشنل اویئرنیس کو ڈیگریڈ کرتی ہے. تو اینڈ آف دا ڈے وہی جیسے میں نے کہا آپ نے ایک آرکیسٹریٹ کیا انوائرمنٹ دشمن کے خلاف. دشمن سٹینڈ لون 100 یا 90 جہاز آپ لے آئیں گے یا 85 جہاز لے آئیں گے, صرف جہاز لانا بہادری نہیں ہوتا. کس حد تک وہ انٹیگریٹڈ تھے اپنے سسٹمز کے ساتھ, پائلٹس آپس میں کتنا کنیکٹڈ تھے, ایک دوسرے کا ڈیٹا شیئر کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے, کل پکچر تھی کہ نہیں تھی, یہ میٹر کر رہا ہے. اسٹریٹجی نہیں تھی ان کی. اسٹریٹجی بھی تھی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پاک فضائیہ کا 2 چیزوں پہ مس ریڈ کر پائے جو میری نظر میں ہے. ہندوستان نے جب ہم پر حملہ کیا اور خاص طور پہ 6 جہازوں پہ 6 تاریخ کو جب وہ تقریباً 85-90 جہازوں کے ساتھ آئے, تو ان کو یہ شک تھا کہ ہماری شاید قابلیت نہیں ہے. انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کو. دوسرا وہ میں کرنا, دوسرا جو آپ نے لفظ بولا, پہلا تھا کہ ان کو قابلیت پر شک تھا ہماری, کہ شاید ہم اس قابل نہیں ہیں, ہماری اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. اور نمبر 2 انہوں نے ہماری اس پہ قابلیت پہ شک کیا. ایک تو ہوتا ہے کہ اور دوسرا ان کا ریزالو تھا کہ جس ریزالو اور قوت ارادی سے ہٹ بیک کیا گیا پاکستان میں, ایک قابلیت پر اور ایک حوصلہ. یہ 2 چیزیں پاک فضائی. یہ دیکھیے بڑا ہی ان یوزول یہ مشن تھا جو پڑھایا نہیں جاتا تھا, ہمیں بھی نہیں پڑھایا گیا تھا, اور ہم نے بھی نہیں پڑھایا. میں بھی انسٹرکٹر رہا ہوں ایئر وار کالج میں بھی, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی, نیول وار کالج میں, ہم یہ نہیں پڑھاتے تھے. بدر صاحب ہمارا جب مشن ہوتا ہے ایز اے فائٹر پائلٹ, جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مشن ڈیفینسو نیچر کا ہے, یعنی ہم اس کو آفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن یا ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن, یہ ڈکلیئرڈ ہوتا ہے جانے سے پہلے. یہ یونیک مشن تھا جس کے اندر پاک فضائیہ کے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ یہ ایئر میں گئے تو ڈیفینڈ کرنے تھے, جب ادھر سے 85-90 جہاز آ رہے ہیں تو یہ ڈیفینڈ کرنے گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے ویپن پھینکے ہیں, تو پاک فضائیہ کے سربراہ کا یہ حکم تھا کہ جب یہ کوئی ویپن پھینکے یا جہاز خود آئے وہی پنشمنٹ ہوگی. تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ جو ڈیفینسو مشن ہے اس کو اوفینس میں کنورٹ کر دو. صحیح. اور ایون ان کا حکم یہ تھا کہ, اور مجھے بتایا گیا بعد میں کہ اگر یہ جہاز کسی طریقے سے نہ شوٹ ہوتے, یہاں پہ بچ کر بھی جاتے, تو ہم نے ان کو چیز کر کے بھی مارنا تھا. تو ریزالو, پہلی کیپیبلٹی اور دوسرا حوصلہ آپ کا. صحیح. یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور بائی دا وے آخری سینٹنس میں اس سوال کے جواب میں بولتا جاؤں کہ دیکھیے ان کا جو تقریباً 1000 فائٹر جہاز ہے ہندوستان کے پاس, ان کی بہت پرانی ہسٹری ہے, وہ بھی تیاری کرتے ہیں. ہمارا جو ایج ہے بدر صاحب, ہم ان کو نیومیریکلی کبھی میچ نہیں کر پائیں گے. صحیح. نمبر وائز ہم میچ کرتے ہیں 3 چیزوں سے. نمبر 1 پہلا جذبہ ایمان ہمارا, ہمیں پتہ ہے. دوسرا ہمارے اندر کوالٹی آف ٹریننگ, اور تیسرا ہمارا ہے ٹیکنالوجیکل ایج. صحیح. اور چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ جو میں ایڈ ویسے کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی جو وار ہے یا کاز ہے وہ جسٹیفائڈ لگتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اپنے آنے والے مستقبل, آنے والے بچوں کی سوورینٹی کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ہسٹری سے ایک مثال دیتا چلوں. ویتنام وار امریکہ کے ساتھ ہوئی, تقریباً 21 سال چلی. صحیح. 1954 سے 1975 تک. ویتنام کے 33 لاکھ لوگ اور فوجی مارے گئے, 3.3 ملین. امریکہ کے صرف 58,000 مرے اس جنگ میں, لیکن امریکہ ہار گیا, امریکہ کو نکلنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ لڑ رہا تھا اپنی ہیجمنی کے لیے, کولڈ وار ڈومیننس کے لیے, روس کو نیچا, سوویت یونین کو نیچا دکھانے کے لیے. ویتنامیز کس لیے لڑ رہے تھے؟ اپنی کاز کے لیے اور سروائیول کے لیے. صحیح. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہو تو آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے, اور اگر آپ کی وار جسٹیفائڈ ہو تو آپ کی پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ ہو. صحیح. ہندوستان کی نہ کاز جسٹیفائڈ تھی, نہ وار جسٹیفائڈ تھی, نہ پرفارمنس جسٹیفائڈ تھی, اور اپوزٹ ٹرو تھا فار پاکستان. صحیح. جنگ کے بعد لازمی بات ہے آرمی میں ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. تو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, ہمارا کتنا نقصان ہوا؟
دیکھیے نقصان اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کو فائنینشیل سینس میں میئر کریں. صحیح. ہم نقصان اس کو سمجھتے ہیں کہ جو دشمن جن ایریاز میں حملہ کرنے میں کامیاب ہو سکا اور وہ ہم اس کو کمزوری کو دور کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دنیا کا کوئی ایئر ڈیفنس امپریگنیبل نہیں ہے, امبریچبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. ہونا یہ ہے کہ آپ نے کم بیک کتنی جلدی کیا. صحیح. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اسٹریٹجی لگائی, سائبر کمانڈ کیا, جیم کیا. میں ابھی ہو کے جب آنے سے پہلے 2 ہفتے پہلے میں سائبر کمانڈ گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کمال کیا یہ, تو میں ایک اور ڈیٹا بات پچھلی جنگ کا پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہم تو سر پچھلی جنگ سے اب آگے بہت نکل چکے ہیں, ہم تو فیوچر کی بات کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اب لڑی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو فیوچر یہ ہوتا ہے اصل ریزالو, یا کم بیک کرنا, یا سبق سیکھنا, فیوچرسٹک پلاننگ کرنا. پاک فضائیہ کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت میں آپ سے انفارچونیٹلی شیئر نہیں کر سکتا. صحیح. اتنے ٹاسک دوبارہ چل رہے ہیں کہ اب ہم نے دشمن کو اگلے سرپرائزز کیا دینے ہیں. ہم اس پہ نہیں کہہ رہے لیگیسی پہ کہ ہم نے پچھلی جنگ بڑی اچھی لڑی ہے 5 سال ہم ریلیکس کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ 5 دن بھی کوئی ریلیکس کسی نے کیا پاک فضائیہ میں. وہ ڈیبریف ہو رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, سیلف اکاؤنٹی انالیسس ہو رہا ہے, وہ فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے, ریسورس مینجمنٹ ہو رہی ہے, اور اوبیسلی بہت سارے ملکوں سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے جس کے ذریعے ہم کہیں گے کہ بیسٹ ویپن سسٹم, چاہے میزائل ہو, جہاز ہو, کوئی اور ویپن ہو, ٹیکنالوجی ہم کون سا لیں گے تاکہ یہی ریکارڈ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بعد ہم اس کو ایسی ہی پرفارمنس دوبارہ دیں. چشتی صاحب, آپ کے ایکسپیرینس اور انفارمیشن کی بنیاد پر پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا نے کیا سبق لیا اور ہم نے کیا لیا؟ دیکھیے ہندوستان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ اس ریجنل ہیجمنی میں آپ بلی نہیں کر سکتے, اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم تو ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے, انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. آپ افریقہ کا کوئی چھوٹا ملک اٹھا لیں, آپ اس پر بھی حملہ کریں گے, وہ بھی ہٹ بیک کرے گا. پاک فضائیہ سے تو پچھلے 40 سالوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں, ہم یا ہائیسٹ الرٹ تھے یا الرٹ تھے, ہم ریلیکس تو کبھی بھی نہیں تھے. صحیح. ہم تو اپنے سروائیول کے لیے 24 گھنٹے ہم نے تیار رہے ہیں. 80s سے جب سے میں فائٹر پائلٹ تھا ایئر فورس میں, ہمیں کبھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اب ہالیڈے ٹائم ہے, ریلیکس, ہماری ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہے. تو ایک تو وار ریڈینس یا کامبیٹ ریڈینس نیئر وار لائک سینیریو میں پاک فضائیہ رہی ہے. ہندوستان کیا توقع کر رہا تھا, اگر ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم کیا رسپونڈ کریں گے, ہم نے کس لیے تیاری کی ہوئی ہے. تو ہٹ بیک کرنا ہماری آبلیگیشن تھی اور فرض تھا ہمارے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے. ہندوستان کو یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ 1.4 بلین کی پاپولیشن ہیں تو آپ کے ارد گرد جتنے ملک ہیں آپ سے ہی تنگ ہے. بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, پاکستان ہے. کون سا ملک ہے جو ہندوستان سے خوش ہے؟ چائنا بھی خوش نہیں. چائنا. تو سارے ملک آپ سے وہ کر رہے ہیں. تو آپ اگر 1.4 بلین پاپولیشن ہے, اگر آپ 155 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو, یورپین یونین کو 145 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیلف رائٹ ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ اگر 3 لفظوں میں مجھے کوئی کہے تو لیڈرشپ کا, خاص طور میں لوگوں کو نہیں کہہ رہا, مس پلیس سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ریسلر ہوں سومو کا, اور میں کوئی 300 پاؤنڈ میرا وزن ہے اور میرا 6.5 فٹ قد ہے, تو میں سوئمنگ میں بھی میں نے ہی اچھے ہونا ہے, بالی ووڈ بھی میرا ہی اچھا ہونا چاہیے, بیڈمنٹن بھی سب سے اچھی میں نے کھیلنی ہے, اور جو جس مرضی ملک پہ قبضہ بھی کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو رولز آف دا گیم فالو کرنے پڑتے ہیں, اور ہندوستان کو یہ سیکھنا چاہیے. پاکستان کے لیے سبق کچھ نہیں ہے, ہم نے تو کرنا ہی سروائیول کے لیے. ہم نے تو یہ نہیں کرنا کہ آئندہ ہم اٹیک کریں گے, یا تو یہ سبق ہو, ہم نے تو نہیں کرنا حملہ, اور جس دن ہوگا ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور دیکھیے جو انیشیٹو لیتا ہے اس کو زیادہ ریڈینس چاہیے ہوتی ہے, کرنی چاہیے. پاکستان نے تو دفاع کیا الحمدللہ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم موو آن کر چکے ہیں, ہم اگلی اسٹریٹجیز کر رہے ہیں. اب سائبر کمانڈ کے لوگ, نوجوان جو افسر ہیں, وہ ان کو میں دیکھ رہا تھا, وہ اگلی اسٹریٹجیز تیاری کر رہے ہیں, اگلی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ہم نے جو اس وقت کمزوریاں دیکھی ہیں, جیسے میں نے کہا زیرو ایرر کبھی بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اگلے مہینے 6 مہینے بعد جنگ ہوگی, ہمیں $10 بلین دے دے حکومت پاکستان فضائیہ کو, اور کہ اب تو کوئی میزائل نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. اسرائیل کی میں نے مثال آپ کو دی. صحیح. تیاری آپ نے اچھی کر. صحیح. پاکستان کا ڈیفینس جو ہے وہ اس کے نمبرز ٹھیک ہیں؟ دیکھیے ڈیفینڈ ہم کسی اور ملک کے مقابلے میں تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارا اوفینس ہے ہی نہیں. ہندوستان تو پتہ نہیں ریجنل پاور بھی, سری لنکا کو بھی تھریٹ, تو بنگلہ دیش کو بھی آنکھیں دکھانا, بھوٹان اور نیپال کو سبسروینٹ رکھنا, وہ اسٹریٹجی بھی کام کرتا ہے. ہماری تو ایکسٹرنل کوئی ڈومیننس, ریجنل ہیجمنی, انٹرنیشنل ریلیونس, ہم نے تو اس ریس میں ہے ہی نہیں. صحیح. ہم جب کریں گے اپنے سروائیول کے لیے کریں گے. اور ڈیفینس بجٹ ٹھیک ہے الحمدللہ. دیکھیے وہ تو ہمارے, دیکھیے مسلح افواج نے قوم کے بجٹ میں سے لینا ہوتا ہے. آپ آؤٹ آف دا بلوز نہیں لے سکتے, اور آبویسلی قوم کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ زیادہ کمپرومائز کرے. ہم نے ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے, وچ از آئی تھنک ویری فیئر. صحیح. کبھی ممکن ہے پاکستان اور ہندوستان دوستی کی طرف جائیں؟
دیکھیے میں تو پچھلے چینلز پہ بھی کہہ رہا تھا اور ابھی میں نے جو ہرپریت سنگھ صاحب کو انٹرویو دیا تھا میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ہندوستان کو انیشیٹو لینا چاہیے، بگ بردر اس ایریا میں بنے۔ دیکھیے اس سب سے ڈس انٹیگریٹڈ یہ ریجن ہے دنیا کا، دنیا کی 22% پاپولیشن اس ریجن میں رہتی ہے اور آپس میں ٹریڈ ہم بدر صاحب صرف 5% کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم سارا کرتے ہیں، ہم آپس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم آپس میں ٹریڈ کر کے اپنے ہسپتال، اپنے سکولز، اپنی لیونگ، اپنا انفراسٹرکچر کیوں نہیں بہتر کر سکتے؟ ہم باہر تک جاتے ہیں، ہمیں انورڈ بھی دیکھنا چاہیے اور سب سے زیادہ اونس ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان چھوٹا ہے، اس کو انیشیٹو لینا چاہیے، ریجنل ہیجمنی کی چکر میں ریجنل ہارمنی کی طرف جانا چاہیے، ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرے اپنے نیبرہڈ کے اندر تاکہ لوگ آپس میں ترقی کریں۔ میں بینگ اب مجھے لوگ حیران ہوتے تھے اور وہ میرے اینکر بھی حیران ہوئے جو انڈیا کے تھے، انہوں نے کہا فائٹر پائلٹ ہو کے پیس کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا مجھے اپنے آنے والے تمام بچوں کا مستقبل پیارا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ڈیفنس کا میں بالکل شوق نہیں، اس طرح کا آفینس ہم کیوں کرنا چاہیں گے کسی ملک کے خلاف؟ جب بھی ہوا ہندوستان نے کیا، ابھی لندن والا کیس 2019 27 فروری کو ہندوستان نے کیا تھا، 26-27 والا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ سلوشن نہیں ہے۔ اب ہم دنیا سویلائزڈ ہو گئی ہے، لوگ اپنی ترقی کر رہے ہیں، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، کیسے ترقی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کو تھریٹ نہیں ہے اس لیول کی۔ اگر اس لیول کی اس ملک کو بھی تھریٹ ہوتی تو یہ انفراسٹرکچر جن سڑکوں پہ، ہائی ویز پہ اور برجز پہ اور بلڈنگ ملٹی سٹوریز میں دیکھتا ہوں وہ نہیں ہو پاتی، ہم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ ہندوستان کا بہت بڑا رول ہے، جب تک وہ نہیں ایک اس بات پر فیتھ ڈیولپ کرتے، یہ کانفیڈنس نہیں نیبرہڈ میں دیتے، انفارچونیٹلی۔ چشتی صاحب آپ کی میٹنگ ہوئی جو فائٹر پائلٹس پاک انڈیا وار میں جو فرنٹ ہیرو ہیں ہمارے، ان سے آپ کی ملاقات، کیا فیلنگز انہوں نے شیئر کی آپ سے؟ بس اب میری ملاقات ہوئی تھی چند مہینے پہلے، اور میں ان سے، یہ میرے لیے بڑا آنر تھا کہ میرے چینل کے لیے پاک فضائی کے سربراہ نے خصوصی اجازت دی جو 3 سال میں کسی کو نہیں ملی تھی، ان کا انٹرویو کرنے کے لیے۔ کتنے پائلٹس ملے؟ پورا اسکواڈن، میں نے پورے اسکواڈن کے ساتھ، جو پورے سارے پائلٹس سے اسکواڈن کے، ان کے ساتھ پورا ٹائم گزارا، لیکن انٹرویو زیادہ 3 کا کیا تھا۔ اچھا، اور میں نے ان کی پوری دن کی روٹین دیکھی، ان کے جہاز دیکھا اور سارا۔ تو وہ جب میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا تو یقین کریں وہ انہوں نے کہا کہ ہم سر وقت آئے گا کہ ایک ایک انچ کا ملک کا دفاع کریں گے، ہم دشمن کو سرپرائز دیں گے۔ تو میں مجھے اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ میں ذرا بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں اور وہ شاید ابھی ینگ بلڈ ہے تو ایسی باتیں جذبے والی کر رہے ہیں، شاید مجھے اس طرح جذبہ نہیں سمجھ آ رہا۔ تو یقین کریں اب میں جب یہ ہو گئی جنگ تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل صحیح جذبے سے کر رہے تھے، میں شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا، یہ نہیں کہنا چاہ رہا، وہ زیادہ نہیں بول رہے تھے، الحمدللہ وہ انہوں نے پرفارمنس لیو اپ کیا۔ صحیح ہے، پروفیشنلزم ہے آرمی میں، اس میں دیور ہمبل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑا بول رہے تھے، لیکن ان کا ریزالو کنوکشن اب آج بھی اگر چینل پہ جا کے دیکھ لیں وہ آلموسٹ لاکھوں میں جا چکا ہے ویوز۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں تو میں اس وقت نہیں ویژولائز کر پا رہا تھا کہ یہی بچے چند مہینوں یا چند ہفتوں بعد پاک فضائیہ کے لیے معجزہ کر دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ تو ریزالو ہے، وہ ایک ڈفرینٹ یونیک ایکسپیرینس تھا ان کو دیکھنا بھی، اور جب مجھے پتہ لگا کہ انہیں پائلٹس میں سے کس کس نے جہاز مارے ہیں تو میرے لیے اور بڑا، میرا بھی پرائیڈ ہوا کہ ان کے ساتھ مجھے پورے دن گزارنے کا اجازت ہوا۔ صحیح ہے، زبردست ہے۔ اوورسیز جو ہے نا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان سے بلکہ جو اندر رہتے ہیں نا پاکستان کے اندر، ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں پاکستان سے، ان کے لیے کوئی میسیج؟ اور اس دوران میرا خیال ہے کہ ہم لوگ سوئے نہیں ہیں، ہم نے ٹی وی آن رکھے ہیں اور پھر ایک سکھ کا سانس لیا ہے کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر تھی، پاکستان کو فتح نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ایک تو فتح نصیب ہوئی۔ دیکھیے میں بالکل آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ جو میں جب سے آیا ہوں باہر، تیسرا ہفتہ ہو گیا مجھے واقعی یہ لگا کہ آپ اور سب لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، میں امریکہ بھی گیا، کینیڈا میں بھی، تو آپ لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں پاکستان سے۔ شاید گھر میں رہ کر ہم اس طرح قدر نہیں کرتے، شاید اس طرح قدر نہیں کرتے، آپ کے کنسرن زیادہ ہیں۔ اور مجھے خوشگوار حیرت اور بھی ہوئی کہ لوگ مجھے جب تعارف ہوتا ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ آپ جنگ میں تھے، جس سے مجھے لگا کہ پاکستان کے علاوہ آپ لوگ بھی ٹی وی سے اسی طرح جڑے ہوئے تھے ان دنوں میں۔ اور وہ کہہ رہے تھے جی ہم تو کئی دن تک ٹی وی دیکھتے رہے، اور مجھے ویژولائز نہیں میں کر پا رہا تھا کہ آپ کی زندگیاں اتنی بزی ہیں ہماری نسبت، پاکستان کی نسبت، آپ کی کمٹمنٹ زیادہ ہے، آپ کو کام کی پھیلاؤ زیادہ ہے، ٹریولنگ بہت لمبی ہے۔ تو میں نے ویژولائز کر رہا تھا کہ کینیڈا امریکہ میں بھی لوگوں پہ اتنا ٹائم تھا کہ ایک ایک موو واچ کر رہے تھے کہ پاکستان میں اب کیا ہوا ہے، دیٹ شوز کہ آپ کی کتنی محبت اور کنسرن ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں، ملک کا نام روشن کرتے رہیں، اور خاص طور پر مسلح افواج اور پاک فضائیہ کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا اللہ کی بلیسنگ کے بعد سلیپ ٹائٹ، پاکستان ایئر فورس از اویک۔ سر تھینک یو سو مچ۔ بہت زیادہ سوالات، لیکن چونکہ یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے
کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، بار بار سننا چاہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا. جب دوبارہ تشریف لائیں ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم دوسرے دوستوں کو آپ سے ملائیں، کمیونٹی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ضرور جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سر. تھینک یو.